बेवकूफ है, ये पागल है। फरमाया क्यों पागल है? इसलिए अकीदा ये रखता है कि मैं बताऊंगा तो मुस्तफा को पता चलेगा। जो ये अकीदा लेके है वो पागल नहीं तो और क्या है। अच्छा यार जीवन ने एक मसला आगे अर्ज करता चलूं, मसले भी सुन लेते हो जरा थोड़े थोड़े, नाराज तो नहीं होते। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा को शैतान ने चोरी से बचने का क्या नुस्खा बताया था? आयतुल कुर्सी। अब जरा गौर करें, बड़ी मोहब्बत से मसला अर्ज करो। आयतुल कुर्सी कहाँ मौजूद है? अल्लाह के कुरान है कि नहीं? इसका मतलब ये निकला कि बीमारियों से, चोरियों से बचने का नुस्खा अल्लाह का कुरान है कि नहीं? बात समझे? अब जरा गौर करें, अब हमारा अकीदा कितना कमजोर हो गया, हम कितने ज़ईफुल एतकाद हो गए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कभी कभी फुटपाथ पे एक नजूमी बैठा होता है, हम चले जाते हैं बड़े शौक से, अच्छा जनाब नजूमी साहब, प्रोफेसर साहब, जरा मेरी किस्मत तो देखें, क्या हाल है मेरी किस्मत। पूछते हैं या नहीं पूछते? फुटपाथ पे बैठे होते हैं या नहीं? अच्छा ईमान से बताओ, जिस नजूमी की किस्मत अपनी बिगड़ी हुई है वो तुम्हारी किस्मत का हाल क्या बताएगा? मैं नहीं समझ सका कि जो आदमी अपनी किस्मत का हाल नहीं जानता वो तुम्हारी किस्मत का हाल क्या बताएगा। बात नहीं समझ आई मेरा ख्याल है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बता दूं, मैं एक मरतबा सियालकोट में हाजिर हुआ तो वहां हमारे एक साथी थे, वो भी इसी चक्कर में फंस गए, कहने लगे यहाँ एक नजूमी है तो वो बड़ा हिसाब करता है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, करने की बातों पे झूठ यकीन करते हो? कहने लगा ना मौलाना, बड़ी सच्ची हिसाब किताब लगाता है। मैंने कहा, मैंने शुक्रान उससे कहा, मैंने कहा ऐसा करते चलते हैं, अगर वो आपको मुतमैन कर दे, मुझे भी बाकी बड़ा अच्छा हिसाब करता है, तो जितनी मिठाई आप कहें मैं खिलाऊंगा, अगर मुतमैन ना कर सके तो फिर आप मुझे खिला दें। कहने लगे जी ठीक है। हम चले गए उसके पास, उसने गालिबन 30 या 35 रुपए लिए, आशा काफी देर पहले की बात है। हिसाब लगाया तो एक उनको नुस्खा आता है जो हर बंदे के साथ ये हड़ बीती होती। क्या? आप दोस्तों के साथ बड़े मुखलिस हैं पर कोई दोस्त आपके साथ मुखलिस नहीं है। आप लोगों की बड़ी खैर खाई करते हैं लेकिन आपका कोई खैर खान नहीं है। ये मेरा ख्याल है हर बंदे पे नुस्खा इस्तेमाल हो सकता है। उसने भी इस किस्म की बातें बताई। तो जब उसने हिसाब किताब लगा लिया, मुझे क्या लगा, देखो जी जो बातें इसलिए सारी ठीक है। मैंने कहा कि हिसाब हो गया? कहने लगो। मैंने कहा जी एक सवाल है, वो अभी बाकी है, जरा वो बता दें। उसने कहा पूछी क्या? तो चूंकि जो मेरे साथी थे वो मेरी हम उम्र ही थे, थोड़ा सा फर्क था, तो अब वो लगता नहीं था कि ये शादीशुदा होंगे, अभी उम्र इतनी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई बताइए कि इसकी शादी कब होगी? अब ये समझते हैं कि शादी का सवाल वो करेगा जिसकी नहीं हुई। उसने कहा तकरीबन 1.5-2 साल के बाद हो जाएगी, जबकि उस वक्त वो एक बच्चे का बाप भी था। अब जब उसने ये जवाब दिया तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा पागल कहीं कि जिस बंदे को ये नहीं पता चलता मेरे सामने बैठा हुआ आदमी शादीशुदा या अनमैरिज है तो ये माजी और मुस्तकबिल की खबर क्या देगा, मुझे ये बताइए तो सही। मेरे मुसलमान भाई जरा गौर कर, अगर अपनी किस्मत का हाल बदलना चाहते हैं, तेरी और मेरी किस्मत का हाल नजूमी नहीं बदल सकता है। मेरी और आपकी किस्मत का हाल अगर कोई बदल सकता है तो वो अल्लाह का कुरान बदलने वाला होगा। फिर इससे भी आगे बढ़ के अकीदे की और कितनी कमजोरी आ गई। एक और तरीका होता है, एक आदमी बैठा होता है, तोता लेके बैठा होता है, छोटे छोटे लिफाफे पड़े होते हैं, आदमी चले जाते हैं 20-30, 25 रुपए 30 रुपए देते हैं जी। तोते को कहें जरा मेरी किस्मत का हाल तो बताए। ईमान से बताओ क्या तोते में अकल होती है? बंदे में अकल है? यार कमाल की बात है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अकलमंद आदमी भी बेअकल से अपनी किस्मत पूछता है, यानी यूं कह ले अकलमंद बेवकूफ से अपनी किस्मत का हाल पूछे। अब बताइए वो बेवकूफ नजर आता है या पूछने वाला नजर आता है? ये बताइए। तो असल में ये अकीदे की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। कुरान पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला, कुरान को जानने वाला मेरा ये पैगाम याद रखे, कुरान से बड़ा ताबीज कोई नहीं है, कुरान से बड़ा वजीफा कोई नहीं है, कुरान से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं है, कुरान से बड़ा अमल कोई नहीं है। जब से मुसलमान ने कुरान को छोड़ा है तो कभी फुटपाथ पे बैठ के बैठने वाले नजूमी के सामने बैठ के धक्के खाता है, कभी तोते से किस्मत का हाल पूछता है। तोते को छोड़, अल्लाह के कुरान से पूछ, अल्लाह का कुरान सारी किस्मत के हाल बताता है। अल्लाह सारी किस्मत के हाल बताता है। आइए जरा कभी कुरान से पूछ लीजिए। कुरान आज हर बंदा एक बात करता है, क्या बात करता है? यार मेरा कारोबार बड़ा तबाह हो गया, मेरा कारोबार बर्बाद हो गया, मैंने बड़े पैसे लगाए थे, कारोबार मेरा खत्म हो गया। हर आदमी कारोबार के बारे में परेशान है या नहीं है?
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نسخہ بتاتا ہے تمہارا کاروبار کیسے برباد ہوتا ہے، تمہارا کاروبار کیسے تباہ ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا نسخہ سنیے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم اب وزنوہم یخسرون۔ فرمایا وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، لینے کا ٹائم آئے تو پورا پورا لیتا ہے اور دینے کا ٹائم آئے تو کم کر دیتا ہے۔ فرمایا جو ڈنڈی مارتا ہے وزن کرنے میں، فرمایا ویلن وہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مجھے بتائیے۔ اب قرآن نے نسخہ بتا دیا کاروبار کیسے تباہ ہوتا ہے، کاروبار کیسے برباد ہوتا ہے۔ ایک نسخہ قرآن نے یہ بتایا جو وزن کرنے میں تولنے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تاجر بیٹھے ہو، تجارت کرنے والے دکاندار بیٹھے ہو، میرا مسئلہ نوٹ کر کے جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو وزن کرنے میں ڈنڈی مارتا ہے اس کا کاروبار آج نہیں تو کل برباد ضرور ہو جائے گا۔ اگر کاروبار بچانا چاہتے ہو ڈنڈی مارنا تم چھوڑ دو، پھر دیکھو کاروبار میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک نسخہ اللہ کے قرآن نے دیا۔ آئیے دوسرا نسخہ سنیے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کریم فرماتا ہے سود یہ تمہارے مال کو برباد کر دیتا ہے اور صدقہ یہ تمہارے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن عرض کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جائیے صبح قرآن کھولیے، یہ آیتیں نکالے، ترجمہ پڑھیے، اگر یہی ترجمہ ہو تو پھر مان لینا آج بربادی کہاں نظر آ رہی ہے۔ بربادی تب آئی جب ہم نے قرآن کو پس پشت رکھ دیا ہے، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ قرآن نے قانون دے دیا، فرمایا سود کا کاروبار کرنے والا اس کا مال برباد ہو جائے گا، صدقہ خیرات کرنے والے کا مال برباد نہیں ہوگا، اللہ اور برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آئیے یہ قرآن سے نسخہ کر رہا ہوں، قرآن نے بتایا یہ نہیں بتایا سود کا کاروبار کرنے والا برباد ہوگا۔ سود کے کاروبار کرنے والے آپ دیکھیے، بسا اوقات آپ دیکھ لیتے ہیں سود کے کاروبار کرنے والے 4 دن بڑے پیسے آ جاتے ہیں، بسا اوقات ہو جاتا ہے کبھی وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن رب کائنات فرماتا ہے 4 دن کے بعد دیکھا کرو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی اس سے آگے بڑھے، آج سے غالباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے، ایک خبر لگی تھی اخبار پہ کسی پتوں کی کے قریب کسی قبرستان کی تھی، قبرستان میں ایک قبر کو آگ لگ گئی، آگ لگی، اخبارات میں یہ خبر آئی تھی، وجہ بیان کی گئی بھی اس کی قبر کو آگ کیوں لگی، تو اخبار کی خبر کے مطابق لکھا ہوا تھا یہ سود کا کاروبار کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر کو آگ لگ گئی ہے۔ ایک خبر یہ غالباً خبر لگی تھی 4 یا 5 اکتوبر کو، ٹھیک اس کے 5-6 دن بعد ایک اور خبر لگی تھی، ڈیر اسماعیل خان کی خبر لگی تھی، ایک آدمی سود کا کاروبار کرتا تھا، اس کی شکل پھٹ گئی، کتے کی طرح بن گئی، گھر والوں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ اب جب روٹی دینے کے لیے جاتے اخبار پہ لکھا ہوا تھا اس کے آگے روٹی ایسے ڈالتے، بیٹا جو ساری زندگی باپ اس کے لیے کماتا تھا جیسے کتے کے آگے روٹی ڈالی جاتی ہے، دروازے میں کھڑے ہو کر آگے روٹی پھینک کے پیچھے آ جایا کرتے تھے۔ بورے والا میں ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے میں نے جب خبر پڑھی تو میرا کاروبار تھا ادھر میں گیا، میں اس بندے کو دیکھ کے آیا ہوں، اس کی شکل مسخ ہو چکی تھی، کہنے لگا مجھے سود کا مسئلہ بتا دے، آج سے پہلے جتنا بھی میں نے کام کیا ہے آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کروں گا۔ آئیے میرے مسلمان بھائی، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں جب یہ کام ہوتا ہے اللہ عذاب مسلط کرتا ہے، کیا دیتا ہے اللہ؟ بولیے محبت کے ساتھ، مسئلے کڑوے ہو ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ چلو ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، یہ قوم ویسے بھی مولویوں سے راضی نہیں ہوتی ہے، چلو اگر ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو میں نے عرض کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ عذاب دیتا ہے، سنیے عذاب کیسے آتا ہے۔ 7واں پارہ اٹھائیے، رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے، اور تمہیں آپس میں لڑا کے قتل و غارت کا بازار گرم کر دے، اس سے بھی عذاب آ جاتا ہے۔ کتنی صورتیں قرآن نے بیان کی؟ 3 صورتیں۔ کتنی صورتیں؟ نمبر 1 اوپر سے، نمبر 2 نیچے سے۔ نیچے سے کیسے آتا ہے؟ زلزلے نیچے سے آتے ہیں۔ اوپر سے کیسے آتا ہے؟ بارشوں کی شکل میں۔ نیچے سے سیلاب نیچے سے آتا ہے، زلزلے نیچے سے آتے ہیں، اور ڈرون حملے اوپر سے ہوتے ہیں، بارشیں اوپر سے آتی ہے۔ آئیے او یلبسکم شیعا،
آج اور کل کا اخبار پڑھ لیں کراچی کا، پتہ چل جائے گا تو ایک ایک دن میں کتنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں یا نہیں۔ کسی جگہ پر مذہب کے نام پر لڑائی ہے، کسی جگہ پر سیاست کے نام پہ لڑائی ہے، کسی جگہ پر جائیداد کے نام پہ لڑائی ہے، کسی جگہ پر رشتے کے نام پہ لڑائی ہے، کسی جگہ پر عزت کے نام پہ لڑائی ہے۔ ہر جگہ پہ قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ مذہب کے نام پہ لڑنے والا ایک نوجوان کو خوشخبری دیتا ہے، تو نے ایک بندے کو قتل کیا تجھے جنت مل جائے گی۔ دوسرے فرقے والا کہتا ہے تو نے قتل کیا تجھے جنت مل جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ فرمایا یہ آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی جگہ پر خوش کھڑا ہے، کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ٹھیک نہیں، میں تو تم کو عذاب دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ آج ایمان سے بتائیے، آئیے ذرا قرآن کے مسائل سنیے، قرآن کے حقائق ذہن میں رکھیے۔ ایمان سے عرض کرتا ہوں مجھے بتائیے، اوپر سے بھی عذاب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نیچے سے بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ لڑائی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ ایک ایک دن میں سینکڑوں قتل ہو رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کون قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ زلزلہ آیا تھا پیچھے اسلام آباد میں، آپ نے شاید اخبارات پڑھے ہوں گے کہ اسلام آباد میں جس ہوٹل کا آدھا حصہ زلزلے کی زد میں آیا تھا، جب ملبہ نکالا گیا تھا تو ایک ہوٹل میں رمضان شریف کا مہینہ روزے کے ساتھ، روزے کے دن تھے، 9:00 تھے، 250 جوڑا ننگا ہوٹل میں پڑا ہوا تھا۔ یہ اخبارات کی خبر تھی۔ بتائیے پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مجھے ایمان سے بتائیے۔ اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہوگا، اسلام ٹھیک ہوگا، پاکستان ٹھیک ہوگا، من آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ پاکستان کا نظام ایک ہی صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے، جس وقت پاکستان کا نظام قرآن آ جائے گا۔ جب تک قرآن کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ زمین کا خطہ اسلام کی تجربہ گاہ کے لیے عطا کیا ہے۔ جب تک اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک یاد رکھ لیجئے پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آج ہر فرد پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر قبیلہ پریشان ہے، ہر جماعت پریشان ہے۔ کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے، نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلے تو حل کرنے تھے قرآن نے، ہم نے قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر الماری میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بتائیے پھر یہ ہم ٹھیک کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ نے ایک نسخہ دیا ہے۔ کیا نسخہ دیا؟ قرآن کی صورت۔ میں نے پہلے پارے میں جب بچوں کو ترجمہ پڑھاتا ہوں نا تو بنی اسرائیل کا واقعہ مذکور ہوا، میں واقعہ نہیں عرض کرتا، اتنی بات صرف ایک اس سے اقتباس عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو پیچھے سے فرعون لشکر لے کے آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ قوم موسیٰ کہنے لگی واہ موسیٰ علیہ السلام تو سنو مراونا سے لے ہیں، اگے دریائے کلزم کھلوتا ہے، پیچھے قوم فرعون انہوں کو لشکر بڑا اسلحہ بڑا، اسی کہنے پسے جائیے۔ فرمائے ان معی ربی سیادین، فرمائے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سپر پاور ہوگی، سپریم پاور تو اللہ کی ذات ہے نا۔ آج کیا خیال ہے اگر آج کے غدے تو وہ بھی کہہ دیتے جی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، فرعونیوں کے پاس افرادی قوت ہے، اسباب ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی۔ کہا ان معی ربی سیہدین، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کا لشکر اپنی جگہ پر، سپاہ اپنی جگہ پر، اسلحہ اپنی جگہ پر، گھوڑے اپنی جگہ پر، دریا اپنی جگہ پر، میرے پاس میرا اللہ موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ اللہ موجود ہے۔ پھر کائنات نے دیکھا دریا نے راستہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا، آگے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے کریم فرعون کے ظلم سے آزادی، نجات تو دے دی ہے لیکن آزادی مقصود نہیں تھا، آزادی مقصود نہیں تھا، یہ ایک سبب ہے، اصل مقصود تو اب شروع ہوگا۔ آؤ میں تمہیں ایک قانون عطا کرتا ہوں، اس قانون کے تحت زندگی گزارو گے تو بات بنے گی، وگرنہ بات نہیں بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 دن کے بعد تورات لے کے آئے، قوم بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ فرمایا عقل کے اندو مجھے واپس تو آنے دیتے۔ ہوا کیا؟
اللہ کریم نے قوم بنی اسرائیل کو مقام تی کے اندر حیران و پریشان گھما دیا. صبح سفر کرتے، سارا دن سفر کرتے کرتے شام کو سٹے کر لیتے، کہتے کل سے آگے آغاز کریں گے. جب صبح ہوتی دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں بیٹھے.